अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 201 लेसन नंबर 26 एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट। ये हमारा अब सेकंड सेमेस्टर में टर्म शुरू हो चुका है और इत्तेफाक की बात यह है कि इन्होंने पहले जो 22वें लेक्चर के बाद 23वां, 24वां और 25वां लेक्चर स्किप कर दिया और डायरेक्ट ये 26वें पे आ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कवर कर लिया था सारा और आपको नोट्स दे दिए थे। मुझे उम्मीद है आपने उससे फ़ायदा उठाया होगा। तो शुरू करते हैं एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट है ये थोड़ी सी ड्राई किस्म की रिपोर्ट है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है रिपोर्ट का वो ज़्यादातर या तो किसी जो आप लेबॉर्ट्री में जो रिसर्च करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उससे रिलेटेड होता है। इस रिपोर्ट में जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हैं, जो भी रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं, वही एक्चुअली जो डाटा आपका होता है, जो ऑब्जर्वेशन होती है, वही बेसिकली एक रिपोर्ट होती है एम्पेरिकल रिपोर्ट में। और बेसिकली ये सारा जो है ना एक रिसर्च टाइप है रिपोर्ट के भाई। इसमें बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आउट ऑफ द टॉपिक हो। मतलब सारी की सारी जो रिसर्च जो आप करते हैं लेबॉर्ट्री में, जो ऑब्जर्वेशन पे, और बाज़ ऐसे सवालात हैं जिनके बारे में आप ज़िंदगी में ऑब्जर्वेशंस करते हैं लेकिन उनके जवाबात आपको नहीं मिलते, या कोई ऐसा हाइपोथेसिस टाइप की चीज़ जैसे कि कोई मफरूज़ा हो, उसको जानने के लिए वो रिसर्च करते हैं। जैसे कोई खाने पीने की चीज़ है, कुदरती तौर पे बनी है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, आया कि वो फ़ायदे किसी काम के भी हैं या नहीं है, क्या उन उसके फ़ायदे से उस चीज़ से कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है या कोई चीज़ जो है आगे डेवलप की जा सकती है, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट होती है। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली इसके दो पर्पसेस होते हैं। एक पर्पज़ ये होता है कि भाई आप, जैसा कि मैंने कहा कि किसी सवालात के जवाब ढूंढने के लिए कि आया ये बात सच भी है या गलत है या सिर्फ एक मफरूज़ा है, सिर्फ हाइपोथेसिस है, उसको टेस्ट करने के लिए रिपोर्ट्स होती हैं। और बाज़ औक़ात ये रिपोर्ट जो है जस्ट फॉर द ह्यूमन नॉलेज होती हैं, यानी जो आपके ह्यूमन मतलब इंसानी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करने के लिए बाज़ लोग ये रिपोर्ट्स लिखते हैं। ख़ास तौर पे ये जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, PhDs होते हैं या किसी फैक्ट्री में या किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो लोग ये रिपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। आम इस्तेमाल इस रिपोर्ट का नहीं होता। तो बाज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पॉन्सर करती हैं बेसिक रिपोर्ट्स को, ताकि जो भी आप इस रिसर्च रिपोर्ट में, एम्पेरिकल रिपोर्ट में आप जानने की कोशिश करें और जो रिजल्ट्स मिले उसको बाद में किसी प्रैक्टिकल यूज़ में लाया जा सके, यानी उससे कोई प्रोडक्ट बनाया जा सके, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमन नॉलेज के लिए भी जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन दी जाती है। बाद ये रिपोर्ट्स आम तौर पे जो है वो जर्नल्स और पब्लिकेशंस में इस्तेमाल होती हैं। आम इस्तेमाल इनका नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बात को, और जो चीज़ के बारे में भी आप रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, उसको ज़्यादा डीपली स्टडी करने के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है ना। तो अब जब ये आप रिपोर्ट बनाएंगे तो जैसा कि हर रिपोर्ट में होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को बनाने से पहले कुछ सवालात के जवाबात आपको ढूंढ के रखने हैं, क्योंकि अगर आप उनके जवाबात ढूंढेंगे नहीं तो जो आपकी एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट है वो किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि ये सवालात वो हैं कि जब आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं और उसमें आप बहुत कुछ अपना डाटा अपनी शो कर रहे हैं, आपका हाइपोथेसिस उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये सवालात की जवाबात वो रिपोर्ट नहीं दे रही तो वो रिपोर्ट किसी काम की नहीं है। तो उन सवालात को जानना ज़रूरी है इससे पहले कि आप अपनी रिसर्च को स्टार्ट करें। तो पहला सवाल इसमें ये है, पेज नंबर 128 पे दिया हुआ है कि वाई इज़ दिस रिसर्च इम्पॉर्टेंट टू अस। यानी जो आपकी रिपोर्ट है वो ये बताएगी कि ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, कि जो आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा है या जैसे किसी कंपनी के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं जो आगे इसका प्रैक्टिकल यूज़ करना चाहिए, उसको ये पता लगे कि ये रिपोर्ट जो आप बना रहे हैं ये किसी काम की भी है, यानी क्या वो उसको
پریکٹیکل پرابلم کو کوئی سالو کرتی ہے، کسی مفروضے کو یقین میں بدل دیتی ہے کہ ایک مفروضہ تھا کہ صرف ایک بات سوچ کے رکھی ہوئی تھی، اس کو آپ نے کنورٹ کر دیا ایک ریالٹی میں، ٹھیک ہے نا، یا جنرل نالج کے لیے بھی ہے، تو اس میں آپ کو یہ ضرور بتانا ہے کہ ایکسکیوز می، کہ آپ کی جو رپورٹ ہے یہ امپورٹنٹ کیوں ہے ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی جو آپ کو لیکچرز دیے تھے اس میں بھی یہی بات سمجھائی گئی تھی، اس میں تھوڑا ڈفرینٹ انداز سے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ. اچھا، اس رپورٹ میں یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کیا چیز بتانا چاہ رہے ہیں، کیا چیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. مطلب یہ ریڈر جو ہے وہ آپ کو اس کے ذہن میں سوالات ہوں گے، تو اگر یہ چیز آپ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں اس رپورٹ کے ذریعے. مطلب ایک مفروضے کو ثابت کر رہے ہیں، کوئی ڈیٹا آپ کے پاس ہے، کوئی لیبارٹری میں آپ نے ٹیسٹ کیا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ اسٹیٹمنٹ کی، آپ کی جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے یا انٹروڈکشن ہے آپ کی رپورٹ کا، اس میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ فائنڈ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کسی چیز کا ڈفرینس معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں اپنا جس کے بارے میں آلریڈی ایک ریسرچ ہو چکی ہے اس کے جو کچھ اسپیکٹس ہے جس پہ مزید کوئی تحقیق کرنا باقی تھی، اس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے، تو یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہیں. اچھا، اس کے بعد وائی واز یور ریسرچ میتھڈ ساؤنڈ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بیسیکلی، کیونکہ دیکھیں امپیریکل رپورٹ میں آپ کی ساری لیبارٹری اور ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ڈیٹا اور ریزلٹس پر مبنی ہے، تو وہ فکری اعتبار سے ساؤنڈ ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے. یعنی وہ مضبوط ہونی چاہیے، ایک فکری نظریہ جو ہے انٹلیکچولی اس کو ساؤنڈ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ ساؤنڈ نہیں ہوں گی تو جو لوگ پڑھنے والے ہیں وہ عام طور پہ انٹلیکچولی ہوتے ہیں، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ بلا وجہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس میں. تو جو ریزلٹس انہوں نے شو کیے ہیں، جو کنکلوژن دیے ہیں اور جو ریکمنڈیشنز دی ہیں، وہ انٹلیکچولی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی فکری طور پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کسی بھی ریسرچ رپورٹ کا، کہ آپ کی جو رپورٹ ہے وہ ساؤنڈ ہے، کوئی بات کو واضح طور پہ دکھاتی ہے، یا صرف جو ہے ڈیٹا پیش کر رہے ہیں، کنکلوژن پیش کر رہے ہیں، ریکمنڈیشن پیش کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد یہ کہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی جو ریسرچ ہے وہ پروڈیوس کیا کر رہی ہے. مطلب اس نے، ظاہر سی بات ہے قدرتی طور پہ جب جو لوگ بھی آپ کی رپورٹ کو پڑھیں گے تو وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کی رپورٹ سے پروڈیوس کیا ہوا. یعنی آپ نے کسی ہائپوتھیٹیکل پوائنٹ کو لیا اور اس کو پروف کیا ریسرچ کر کے، تو اس نے پروڈیوس کیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اس چیز کا استعمال اس چیز میں فائدہ مند ہے. تو اس کو جو ہے وہ رزلٹ مل رہے ہیں، جو پروڈیوس کر رہا ہے، جو آپ کی ریسرچ رپورٹ پروڈیوس کر رہی ہے، وہ انہیں جاننے میں اس کو مدد ملے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے واٹ آر دا سگنیفیکینس آف دوز رپورٹس. تو اس میں جو ہے جو سوالات ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس چیز کو کس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں جو آپ کے جوابات ہیں، جو آپ سوالات کے جوابات اس رپورٹ میں ڈھونڈیں گے، وہ امپلائی کریں گے آپ کی ریسرچ کوسچنس کے اوپر کہ آپ نے یہ سوال دیا تھا، اس کا جواب آپ نے یہ حاصل کر لیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سگنیفیکینس ہونی چاہیے رپورٹ کے اندر کہ جو سوالات آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہی چیز آپ کو اس سے ریلیٹڈ ہی جواب مل رہا ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ سوال آپ کچھ کر رہے ہیں اور جواب کچھ اور آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور سب سے آخر میں جو ہر رپورٹ میں ہوتا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ بتائے گی کہ جو لوگ اس پہ فردر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پریکٹیکل ایکسپیرینس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو کیا کرنا ہے آگے، یہ آپ کی رپورٹ کو بتانا ضروری ہے کہ آگے اس رپورٹ کو جو آپ نے کی ہے اس کو ایز اے بیس لائن بنا کے اپنی کوئی رپورٹ تیار کرنا چاہیں تو وہ یہ کر سکیں اور ان کو آگے کا اسٹیپ پتہ لگ جائے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا، تو جو باقی کا کام ہے وہ دوسرے لوگ کریں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد سپر اسٹرکچر آف دا امپیریکل ریسرچ رپورٹس آ جاتا ہے. اس میں تقریباً 7 پوائنٹس انہوں نے دیے ہوئے. تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو بھی آپ کی
آپ اسی طور پر جو ہے آپ امپیریکل ریسرچ رپورٹ بنا سکیں گے کہ اگر آپ کو اس کے رپورٹ کا پرپس پتہ ہے کہ آپ یہ رپورٹ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب کسی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں، کسی کمپنی نے آپ کو اسپانسر کیا ہے، یا جسٹ ہیومن نالج کے لیے آپ بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں سات جو ہیں پوائنٹس ہیں: انٹروڈکشن، آبجیکٹیوس آف ریسرچ، میتھڈ، ریزلٹ، ڈسکشن، کنکلوژنس اینڈ ریکمنڈیشن، جو کہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی چیزیں ہٹکیاں ہوں گی، تو کوئکلی ہم وہ کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو انٹروڈکشن میں بیسیکلی آپ کا انٹروڈکشن، جیسا کہ پہلے بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ انٹروڈکشن میں آپ یہ بتائیں گے کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ یہ ریسرچ امپورٹنٹ کیوں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہی سوال سب سے پہلے آپ کی جب رپورٹ پڑھی جائے گی تو اس میں سب سے پہلے یہی چیز ہوگی، بھائی یہ رپورٹ بنا کیوں رہے ہیں آپ، کیا وجہ ہے۔ تو انٹروڈکشن میں آپ نے یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ اناؤنس کریں گے کہ یہ آپ کا ٹاپک ہے، اور دا امپورٹنس، یعنی آپ کی جو امپورٹنس جو ہے اس کو ریڈر کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، اس بات کو ایکسپلین کریں گے۔ اس میں آپ نے اناؤنس کر دیا ٹاپک، پھر یہاں پہ ایک انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک چھوٹا سا اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک کمپنی ہے جو سیٹلائٹ پروڈکٹس بناتی ہے، لیبارٹری ہے، اس میں یہ امپیریکل رپورٹ بنی ہے کہ وہ پاسٹ 18 منتھ سے اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں جس سے جو ٹرک ڈرائیورز ہیں ان کے ٹرکس میں یہ چیز نصب کر دی جائے، اور اس سے جو ہے ان کی کمیونیکیشن بہتر ہو جائے آپس میں، اور جس کمپنی کے لیے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو بنانے سے ہماری جو مارکیٹ شیئر ہے وہ موجود ہے، گیپ موجود ہے، تو اس کو فل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ سیٹلائٹ کمپنی ایک ایسا پروڈکٹ بنانا چاہ رہی ہے جو ہیلپ کرے گی، امپیریکل رپورٹ بنا رہی ہے اس پر کہ اس سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ پروڈکٹ پہ، کہ جو ہیلپ کر سکے اس جو آپ کے ٹرک ڈرائیورز ہیں وہ آپس میں کیسے ہیڈ کوارٹر سے اپنے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ دوسری اگزامپل میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ بلا وجہ میں اپنا ٹائم نہیں برباد کرنا چاہتا۔ پیج نمبر 130 میں اگزامپل نمبر 2 آپ دیکھ لیجئے، تھرڈ لاسٹ پیراگراف جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ نے آگے ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ امپورٹنس کیوں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایکسکیوز می، اسٹیٹ دا ریلیونس آف یور ریسرچ ٹو یور آرگنائزیشنل گول، یعنی آپ اس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں، جیسا کہ اوپر میں نے پیراگراف میں آپ کو بتایا کہ آپ کی آرگنائزیشن جس کے لیے آپ یہ امپیریکل رپورٹ بنا رہے ہیں، تو وہ آپ گول بتا سکتے ہیں کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا میتھڈالوجی ہے سیٹلائٹ پروڈکٹ بنایا جائے جو کہ ٹرکس میں نصب ہو جائے اور اس سے پھر آسانی ہو جائے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تمام ڈرائیورس کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی اور کی ریسرچ لی ہے اور آپ اس کے کسی حصے کو، جیسا کہ میں نے شروع کے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ اس کو آپ فردر ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جن کو آپ نے جو فردر ریسرچ کے لیے اس میں درکار تھی چیزیں کرنا، اس کے گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ یہ رپورٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اس لیے یہاں امپورٹنس ظاہر کرنی ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن انکمپلیٹ ہے تو یہ امپیریکل رپورٹ وہ پڑھ کے اس حصے کو اپنی نالج کو گین کر سکتا ہے، یا اس حصے کو کور اپ کر سکتا ہے آپ کی رپورٹ کو بیس لائن بنا کے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ وہ آرگنائزیشنل گول جو آپ کا ہے کہ آپ کوئی خاص ایک فیکٹری ہے یا لیبز ہیں، جیسے جتنی بھی دوائیوں کی کمپنی ہیں ان کی لیبارٹریز ہوتی ہیں، وہاں یہ ریسرچ کرتے ہیں مختلف چیزوں پہ جو نیچرل ہیں یا لیبارٹری میں کریٹ کر کے کہ بھائی وہ کس طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں عام آدمی کو، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ، یہ پیج نمبر 131 پہ چلتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں نے بتایا جیسے کہ یہ تھوڑا ڈرائی اور تھوڑا ڈیپ ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو پڑھنا پڑے گا، اگر آپ کو ٹائم ملے تو پڑھ لیجئے گا، نہیں تو اگر آپ کانسیپٹ سمجھ لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں لٹریچر ریویوز بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، لٹریچر ریویوز میں آپ اپنے پیسز آف نالج دیں گے، جیسے کہ آپ نے کمیونیکیٹ کیا ہے
مطلب جو بھی آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، جو بھی آپ نے ریسرچ کی ہے، اس کو سمپل مین پیسز آف نالج میں آپ دے دیں گے، ٹھیک ہے نا، لٹریچر کے فارم میں، ٹھیک ہے نا، اور آپ بتا دیں گے کہ یہ پریویس سے ریسرچ ہوئی تھی اور اس کو جو ہے ہم نے بیس لائن بنایا ہے، اور اس میں ان ایکسپیکٹس کے اوپر کیونکہ زیادہ بات نہیں تو اس حصے کو ہم اب یہاں کور کر رہے ہیں اس رپورٹ میں، تو یہاں آپ ریویو اپنے یہ سب چیزیں دے سکتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی ایگزامپل، چھوٹی تو نہیں، کافی طویل ایگزامپل دی ہوئی ہے پیج نمبر 131 پہ، کائنڈلی یہ دیکھ لیجیے گا۔ یہ میں پورا اگر پڑھنے بیٹھ گیا تو یہ میرا نوٹ جو ہے آلریڈی 15 منٹ کا ہو گیا، یہ اور بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں ہم اپنے آبجیکٹیوز آف دا ریسرچ۔ اچھا، اس کو آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں، ریسرچ کے جو آبجیکٹیو ہیں، وہ بڑے کیئرفلی کنسٹرکٹیڈ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس پر آپ کا یعنی آبجیکٹیوز، آپ کے جو پروجیکٹ کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ لکھنے چاہیے آپ کو۔ انفلوئنس آف یور چوائس، کہ آپ کو کس چیز نے انفلوئنس کیا ہے یہ رپورٹ لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے میتھڈ کون سا یوز کیا ہے، کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آبجیکٹیوز آف دا ریسرچ میں آپ نے یہ دینی ہے، ایکسپلین کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جہاں بھی ممکن ہو سکے وہاں آپ ہائپوتھیسس کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، یعنی مفروضے کا بھی لے سکتے ہیں، لیکن مفروضے کو اگر آپ صرف لیں گے تو وہ کافی نہیں رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی نہ کسی قسم کی کوئی اسٹڈی مٹیریل بھی دینا پڑے گا، یا کوئی قسم کا ریفرنس بھی آپ کو دینا پڑے گا، صرف مفروضہ دینا وہ کافی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے پھر ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے کے انہوں نے سائیکولوجیکل ریسرچ کے اوپر ایک بات کی، ایک چھوٹا سا پیراگراف دیا، میں پڑھوں گا نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں بتایا ہے کہ بھائی جو لوگ ہیں وہ فرینڈشپ کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد آپ کے آ جاتے ہیں میتھڈس، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کی جو میتھڈز ہیں، لوگ جو ہیں جب اس پریسائزلی اس چیز کو دیکھیں گے، بڑے غور سے دیکھیں گے اس ڈیٹیلز کو جو آپ کا میتھڈ ہے اس پورے ریسرچ رپورٹ میں آپ نے یوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیز یہاں پہ اس کے 3 پرپسز ہو سکتے ہیں، انہوں نے بتائے ہیں کہ آپ کی جو میتھڈ ہے وہ ساؤنڈنیس اس میں کتنی ہے، مطلب وہ ساؤنڈ ہے کہ آپ نے جو میتھڈ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ وہ چیز ایسی نہ ہو کہ جو اپیل نہ کرے، وہ میتھڈ یوز نہ کریں آپ اس میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ ڈٹرمائن کریں کہ جو میتھڈ آپ نے یوز کیا ہے اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں۔ ظاہر ہے وہ جو میتھڈ آپ نے یوز کیا وہ کمپلیٹ بھی ہو سکتا ہے اور انکمپلیٹ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کو بتانا پڑے گا ایکسپلیسٹلی اپنی رپورٹ کے میتھڈ کے اندر کہ آپ نے جو میتھڈ یوز کیا ہے یہاں سے اس کی لمیٹیشنز ہیں، اور یہاں یہ چیز بات آ کے پوری اترتی ہے اور ایک مفروضے کو صحیح ثابت کرتی ہے اس میتھڈ کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے جو انہوں نے دیا ہوا ہے 3rd پوائنٹ، تو یہاں آپ نے ڈسکرپشن دینی ہے آپ کے میتھڈ کی، which provide the information that will help the readers to repeat the experiment۔ تو یہ جو ہے آپ نے 3rd پوائنٹ میں یہ بتایا ہے کہ بھائی آپ نے اس طرح کا میتھڈ دینا ہے کہ اسی میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے کوئی اور یہی رزلٹ حاصل کرے، پھر اس کو وہ بنیاد بنا کے کوئی اور اپنی رپورٹ ڈیولپ کر لے اسی میتھڈ کو یوز کر کے، امپیریکل رپورٹ اگر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہ ریسرچ ورک ہوتا ہے اور ایک ریسرچ ہوئی، پھر دوسری ہوئی، پھر تیسری ہوئی، تو جو ایک ہے وہ دوسرے کی بیس لائن بن جاتی ہے، پھر دوسری تیسرے کی بیس لائن بنتی ہے، تیسرے چوتھے کی بیس لائن بن جاتی ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا ہے امپیریکل رپورٹس بنانا کہ ایک ہی وقت میں آپ نے سب کچھ کر بیٹھے اور سب چیزیں آپ نے ڈھونڈ لی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر پیج نمبر 133 پہ ایگزامپل دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھ لیجیے گا، اگین میں اس پہ نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد آتے جاتے ہیں آپ کے ریزلٹس۔ ظاہر ہے جو آپ کے ریزلٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں جو ڈیٹا آپ آبٹین کریں گے اپنے ریزلٹ سے وہ آپ کو دکھانا ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے صرف ایک میتھڈ یوز کیا ہے اور آپ کے پاس رزلٹ نہیں آئے تو آپ اپنی بات کو ثابت کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے رزلٹ دینا امپیریکل رپورٹ میں انتہائی ضروری ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس میں 2 طریقے ہیں، ایک تو ٹیبلز آپ یوز کر سکتے ہیں اور گرافس یوز کر سکتے ہیں ود ڈیٹا کے ساتھ، جیسا کہ یہاں پریویس ایگزامپل میں
انہوں نے سیٹلائٹ کا کمپنی کا ذکر کیا ہے، تو اس میں انہوں نے جو ہے ٹیبل یوز کی ہیں، 2 ٹیبل یوز کی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے ایگزامپل میں بھی ہے، وہ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ڈسکشن۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ریزلٹس اور ڈسکشن وہ ایک ساتھ لوگ لکھ دیتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اگر آپ الگ الگ لکھ رہے ہیں تو ڈسکشن میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ طریقہ کیوں یوز کیا تھا، اس سے ہمیں یہ کیا نتائج ہوئے، یعنی جو آپ کی امپیریکل سمری ہے وہ بالکل اینڈ میں آ جائے گی، جو یہ بتائے گی، وہاں پہ لوگ اس بات کو پڑھ کے کامنٹس کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا میتھڈ یہ تھا، آپ نے یہ طریقہ کار اپنایا، اس سے آپ کو یہ ڈیٹا ملا۔ یہاں پہ آپ سادہ سے الفاظ میں ایک بات کی ڈسکشنز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ نے ریزلٹس حاصل کیے ہیں اپنے رپورٹ سے۔ اس کے بعد کنکلوژنز، تو کنکلوژن ظاہر ہے ہونا ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ہمیشہ جب بھی کوئی رپورٹس آپ دیتے ہیں تو کوئی کنکلوژن ہوتا ہے، تو آپ کو یہ چیز ایکسپلین کرنی پڑے گی کہ جو آپ کے ریزلٹس آئے ہیں وہ کنکلوژن میں ایکسپلین کرنے پڑیں گے ان ٹرمز آف دا اوریجنل رپورٹ کوسچن اینڈ دا جنرل پرابلم یو سیٹ ٹو انویسٹیگیٹ، یعنی آپ نے جو ریسرچ کی ہے اس سے ریلیٹڈ جو کوسچنز ہیں اس کو یہ آپ کے جوابات ملے ہیں، ان سوالات کے یہ جوابات ملے ہیں، اور جو چیز آپ انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کے بارے میں جو انفارمیشن آپ کو ملی ہے وہ یہاں کنکلوژن میں آپ ایز اے کنکلوژن آپ دیں گے۔ اس کے بعد آخر میں آ جاتا ہے ایز یوزولی ریکمنڈیشن۔ تو ظاہر ہے تو ریڈرز آپ سے یہ چاہیں گے کہ بھائی واٹ شیل وی ڈو آفٹر ہیونگ یور ریسرچ، ٹھیک ہے نا، تو یہاں کوئی ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو آپ یوز نہیں کر سکے تھے اس کے بارے میں آپ ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں، یا آپ نے کوئی چیز ایسی یوز کی تھی جس سے رزلٹ اچھا آیا تھا تو یہ ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں کہ آپ یہ میتھڈ اپلائی کریں گے تو آپ کو اس اسپیکٹ آف دس امپیریکل رپورٹ اچھا نتیجہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ جو ریکمنڈیشن ہے، یہ ریسرچ کی جو رپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کی ریکمنڈیشن ہونی چاہیے، نہ کہ یہ صرف جو ہے بات کی ہوئی ہو، آپ نے ایکسپلین کیا ہو، دیٹ ول ناٹ بی سفیشینٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے رپورٹ کے اندر ریکمنڈیشن کا سیکشن ہونا ضروری ہے۔ یہ کافی ڈرائی قسم کی رپورٹ تھی جس کو پڑھنے میں مجھے کافی ٹائم لگا، کیونکہ ظاہر ہے اس کا عام استعمال جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ کرتے ہیں، یا لیبارٹریز میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ کام کرتے ہیں جو امپیریکل رپورٹ دیتے ہیں، تو اس کا عام استعمال اتنا نہیں ہے، لیکن آپ کی نالج کے لیے پڑھ لینا اچھا رہے گا۔ اور انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد ایز پر دا اسکیجول آف اور لیکچرز ایک کوئز آنے والا ہے، اپنی میرے نوٹس سن لیجیے گا تاکہ آپ اپنے کوئز میں آرام سے اس کوئز کا جواب دے سکیں۔ یہ ساری رپورٹس ایک جیسی ہی ہیں تقریباً، تھوڑا بہت فرق ہے، ان کی نوعیت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، لیکن ان کا طریقہ کار تقریباً ایک جیسا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، 27واں لیکچر انشاءاللہ 1-2 دن میں پھر پریپیئر کروں گا اس کی سمری اور پھر آپ کو پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔